अस्सलाम वालेकुम। आपको क्लासिक नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उसकी बेख्तियारी सबरेज़ ने भी नोट कर ली थी। तुम क्यों आ गई हो परी, मुलाजमा कहाँ है? सबरेज़ को परी का आना कुछ अच्छा नहीं लगा था। लाला, वो खानम आज घर गई हुई है। वो नज़रें झुकाए हुए बोली। गुलाबी सूट में वो गुलाबी ही दुपट्टा लिए अपने नाम का मस्ताक ही लग रही थी। फरहाद एक पल में अपनी निगाह की बेख्तियारी को काबू में कर गया था। इतने में लवाजमात का भरा हुआ दूसरा ट्रे लिए हुरैन साहिबा अंदर दाखिल हुई और ट्रे को मेज़ पर रखकर फरहाद को बड़े गौर से देखा। खिलाफ मामूल दुपट्टा सर पर सलीके से सजाने की कोशिश की गई थी। अरे, आप यहाँ कैसे? वो फरहाद को देखकर बोली और फिर परी की तरफ मुड़ी। परी, ये तो वही है जो हमें डांट कर गया था। अब हुरैन बीवी कहाँ चुप रहने वाली थी। इसकी बात पर फरहाद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रेंग गई, जबकि सबरेज़ ने नासमझी से उसे देखा। चलो, परी सिर्फ इतना कहकर हुरैन को लेकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई, जबकि सबरेज़ फरहाद को मशकूक नज़रों से देखने लग गया, क्योंकि परिश्य को देखकर वो एकदम बेख्तियार हुआ था और आंखों में कई रंग उतरे थे। क्या माजरा है फरहाद साहब, हमारी लड़कियों को आपने डांटा था? कब? वो फरहाद की तरफ देखते हुए बोला। मुझे नहीं पता था आपकी ज़मीनों पर निकल गया था, वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई थी। मुझे सख्ती से डांटा गया था कि मैं आपकी ज़मीनों पर क्यों आया हूँ, तो मैंने भी हल्का सा डांट दिया। फरहाद ने थोड़ी सी वजाहत की तो सबरेज़ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। आपकी बहनें हैं? फरहाद आखिर पूछ ही बैठा। जी, एक मेरी बहन है और एक से कुछ दिनों बाद मेरा निकाह है। आपको भी शिरकत की दावत है, मेरी तरफ से ज़रूर आइएगा। सबरेज़ खुलूस दिल से बोला तो फरहाद ने बेदिली से मुस्कुराकर सर हिला दिया, लेकिन परी के लाला कहने पर वो हैरत में डूबा हुआ था। एक कश्मकश इसके जहन में जारी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर इसका सबरेज़ से निकाह हो रहा है तो उसे लाला क्यों बुला रही थी। उसी उलझन भरी सोच के साथ वो वहाँ से निकला था। सबरेज़ खान और हुरैन की मंगनी हुई थी, लेकिन अचानक ही सब बड़ों ने फैसला किया कि निकाह होगा। जब हुरैन को पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। मंगनी भी तो होनी थी, अब निकाह हो रहा है तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। इस पर वावेला मचाने की कौन सी बात है? परीक्षा उसे देखकर गुस्से से बोली। वो हिलाको तुमसे तो बड़ा प्यार करता है ना, मुझे देखकर ही अंगारे चबाने लग जाता है। पहले ही वो मुझ पर बड़ा हक जताता है, निकाह के बाद तो आज़ादी से मेरी सांस लेने पर ही पाबंदी लगा देगा। खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए थे। उसके आंसू देखकर परी को एकदम से परेशान हुई थी। तुम मुझे बिल्कुल बहनों की तरह अजीज़ हो। तुम लाला को गलत समझ रही हो। बस अपना बचपना ख़त्म कर दो। लाला बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। अब ये रोना धोना बंद करो और जल्दी जल्दी बाज़ार जाने के लिए तैयार हो जाओ। फुप्पो 2 दफ़ा बाज़ार जाने का कह कर गई हैं और तुम्हें मनाने का काम मुझे सौंपा है। अब मेरी कुछ इज़्ज़त का ख्याल करो और उठो। परीक्षा उसे प्यार से समझाते हुए बोली तो वो बादले नखास्ता उठ गई। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो सबरेज़ भी इन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार खड़ा था। इसको देखकर इसका हलक तक कड़वा हो गया। सबरेज़ ने छलकती हुई नागवारी इसके चेहरे से नोट कर ली थी, इसलिए इसकी भी गुस्से से भवें थन गई। मैं इस दुपट्टे में तुम्हें अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाऊंगा, बड़ी सी चादर लेकर आओ। उसने बड़ी तफसील से उसका जायज़ा लिया, जो ब्राउन कलर की शलवार कमीज़ के ऊपर छोटा सा स्कार्फ लिए हुए थी। वो बारोब अंदाज में बोला तो वो पैर पटकती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब जाती है मेरी जूती। वो भी बड़बड़ा कर रह गई। काफ़ी देर गुजर गई लेकिन वो ना आई। मुझे लगता है मुझे अपने इतने ही ज़रूरी काम छोड़कर तुम लेडीज़ के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होना चाहिए था। सबरेज़ नागवारी से अपनी घड़ी को देखते हुए बोला। मैं देखती हूँ। साजिदा अपनी बेटी की हठधर्मी से वाकिफ़ थी, इसलिए वहाँ से उठकर उसके पीछे जाना चाहा। नहीं पप्पो, आप रहने दें, मैं लेकर आता हूँ उसे। ये कहते हुए वो सीढ़ियाँ फलांगते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो ऊंधे मुँह लेटी हुई रोने में मसरूफ़ थी। सबरेज़ ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींची। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या हम सब तुम्हें पागल नज़र आ रहे हैं जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं? वो गुस्से से गुर्राया तो एकदम से सीधी हो बैठी। उसको तवक्का नहीं थी कि वो उसके पीछे कमरे में आएगा। मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना। मेरी तो आपसे मंगनी हो रही थी। यह अचानक निकाह का क्या मामला है? वो भी गुस्से से उसकी सब्ज़ आंखों में देखते हुए बोली। रोई रोई खूबसूरत आंखें वो कांच की गुड़िया ही तो लग रही थी। एक लम्हे को तो सबरेज़ के दिल ने भी बगावत की थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए थे। ये रोना धोना बंद करो। ये कहते हुए वो इसकी वार्डरोब की तरफ बढ़ा और इसमें से एक ब्लैक कलर की चादर निकालकर उसके ऊपर फेंकी। ये चादर लो,
اور جلدی سے باہر آؤ، نہیں تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ جو نکاح آج سے 4 دن بعد ہے وہ میں تایا جان سے کہہ کر رات کو بھی کروا سکتا ہوں، اور رخصتی بھی پھر میری مرضی سے آج ہی ہوگی۔ اگر میرے قہر سے بچنا چاہتی ہو تو چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر وہ اس پر ایک نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ بھی اپنے اوپر چادر لے کر مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے چل دی، کیونکہ اس کی دھمکی خاصی کارگر ثابت ہوئی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں یہ نکاح رکوانے کا سوچ رہی تھی۔ فرحاد کام کے دوران بھی الجھن بھری سوچوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ رات کو اس نے فون کر کے کاشان کو گھر بلایا تو کاشان نے اس کے کیس کے متعلق اسے ضروری بریفنگ دی۔ کافی دور وہ دونوں بیٹھے کیس کو ڈسکس کرتے رہے۔ کاشان، ان دنوں میں ایک بہت بڑی الجھن میں ہوں اور یہ الجھن تم ہی سلجھا سکتے ہو۔ پتہ کرو سبریز خان کا نکاح کس سے ہو رہا ہے، کیونکہ پریشے تو سبریز کو لالا کہہ رہی تھی۔ آخر اس نے دھیمے سے لہجے میں اپنی الجھن کاشان کو بتا ہی دی۔ سر، مجھے لگتا ہے کہ سبریز صاحب کا نکاح دوسری لڑکی حور سے ہو رہا ہے، پھر بھی میں کل تک آپ کو کنفرم کر کے بتا دوں گا۔ لیکن سر پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو مر سکتے ہیں لیکن خاندان سے باہر لڑکی نہیں دیتے۔ کاشان افسوس بھرے لہجے میں بولا، پتہ تو کرو، پھر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ فرحاد سنجیدگی سے بولا تو کاشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو چھم سے ایک سراپا نظروں کے سامنے گھوما، لیکن چہرے کے تاثرات ایک دم ہی کربناک ہو گئے۔ اللہ، اگر ملانا نہیں تھا تو میرے دل میں اس لڑکی کے لیے اتنا نرم گوشہ کیوں پیدا کر دیا؟ اگر میرے دل میں اس کی محبت پیدا کی ہے تو ملانے والا بھی تو ہے، تو جو چاہے سب کر سکتا ہے۔ وہ خود کلامی میں اپنے خدا سے مخاطب تھا۔ ایک دم سے اٹھا اور نماز کے لیے وضو کرنے چلا گیا۔ روح کو بھی تو سکون پہنچانا تھا جو صرف خدا کی یاد میں ہے۔ پلوشا اور ریحان نے پورے گھر میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ آخر کو ان کے پیارے لالا کی شادی تھی، جبکہ حورین خلاف معمول چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہی تھی کہ اس نکاح کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے۔ حور آپی، آپ کیوں اتنی چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہیں؟ پلوشا پائن ایپل کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھتے ہوئے بولی۔ بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے چپ بیٹھی ہوئی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی تو ساجدہ نے بیٹی کو غور سے دیکھا لیکن اگنور کر دیا۔ وہ ماں سے بھی کھچی کھچی سی تھی، لیکن ساجدہ بیگم اسے کینیڈا سے اسی مقصد کے لیے ہی یہاں لے کر آئی تھی کہ اس کی بہت اچھی جگہ شادی ہو جائے، اور پورے خاندان میں سبریز سے بڑھ کر کوئی بھی لائق نہیں تھا۔ پر یار، تمہاری اس طرح کے منہ بنا کر بیٹھ جانے سے نکاح تو آگے نہیں ہو جائے گا۔ ایک تو مجھے سمجھاتی ہو اور خود کو دیکھو، اتنا شاندار انسان ملنے پر بھی ناشکری بنی ہوئی ہو۔ پریشے اسے ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے بولی، اس شاندار انسان نے کبھی بھی مجھے پیار سے نہیں دیکھا، ہمیشہ اپنی سبز آنکھوں کی چنگاریاں دکھا دکھا کر مجھے جلاتا ہے۔ اس میں کون سا اس کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر رہی ہوں، بس یہ چاہتی ہوں کہ ابھی صرف منگنی ہو جائے۔ پتہ ہے، ہمارے خاندان میں جب نکاح ہو جاتا ہے تو سب رخصتی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور میں فی الحال اپنی زندگی آزادی سے جینا چاہتی ہوں۔ وہ اسے تھوڑی سی وضاحت دیتے ہوئے بولی تو پریشے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اچھا ہے، تمہاری جلد از جلد رخصتی ہو جائے، میرے لالا کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا تو خود بخود ان کی اسیر ہو جاؤ گی۔ وہ اب ہلکی سی شرارت سے بولی تو حورین کا دل کیا کوئی چیز پکڑ کے اس کے سر پر دے مارے۔ تم پھر بھی وقت آ لینے دو، گن گن کر بدلے لوں گی۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو پریشے کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ سوری یار، ایک تو بڑوں نے تمہاری نسبت بھی کہا تھی کہ تمہیں بندہ نہ چھیڑ سکتا ہے نہ انجوائے کر سکتا ہے۔ اب اپنے دکھ کے ساتھ پری کا بھی دکھ شامل ہوا تو وہ واقعتاً پریشان ہو گئی۔ اتنے میں سبریز بھی گھر کے اندر داخل ہوا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آسمانی کلر کی شلوار قمیض پہنے اور اپنے کندھوں پر بلیک شال ڈالے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے سبریز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آتے ہی اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور آ کر پری کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہے میری پری؟ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہوں لالا، آپ کیسے ہیں؟ پری چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی۔ دوسری پری بھی کھڑی ہے، پلوشا پیچھے سے سبریز کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ اچھا جی، یہ کہتے ہوئے سبریز نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اچھا، تو یہاں پر سبھی پریاں اکٹھی ہو گئی ہیں لالا؟ ریحان اسے دیکھ کر چھڑتے ہوئے بولا۔ ہاں، ان پریوں میں تم جیسے جن کا کیا کام؟ پلوشا کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ شکل دیکھی اپنی بڑی آئی پری، وہ بھی اسے چڑھاتے ہوئے بولا تو سبریز نے اسے ڈانٹ دیا۔ ویسے لالا، حور تو جنت میں ملتی ہے نا، آپ کو دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ ریحان سبریز کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا تو اس نے کچٹتی سی نگاہ حورین پر ڈالی جو کہ خلاف معمول بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں آپ کی حور کا موڈ کیوں آف ہے،
وہ سبریز کے کان میں آ کر سرگوشیانہ انداز میں بولا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ ریحان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو وہ اپنا سمو لے کر رہ گیا، جبکہ ریحان کی ماں مہناز نے بھی اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ کھانا لگواؤں اپنے بیٹے کے لیے؟ ماں رخ سبریز کو دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے بولی۔ نہیں اماں جانی، تھک گیا ہوں، بس ایک کپ قہوہ بنوا کر میرے کمرے میں بھیج دیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لالا رخ نے قہوہ بنایا اور ٹرے میں رکھ کر کچن سے باہر لے کر آئی۔ پری بیٹا، لالا کو قہوہ دے آؤ۔ لالا رخ نے کہا تو ایک دم سے حورین اپنی جگہ سے اٹھی۔ پری تم رہنے دو، میں دے آتی ہوں۔ حورین نے یہ کہا تو سب نے اسے حیرانی سے دیکھا، کیونکہ کام کے معاملے میں وہ کافی ہڈ حرام تھی۔ پیا کی خدمت کرنے کی پریکٹس کر رہی ہیں بھابی جان، ریحان ہنستے ہوئے بولا تو اس نے ایک زبردست قسم کی گھوری سے اسے نوازا۔ مزہ تو تب ہے نا جب یہ گھوریاں میرے لالا کو بھی دکھاؤ۔ ریحان چٹخارا لیتے ہوئے بولا، تم مرو گے میرے ہاتھوں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ٹرے پکڑ کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی تو سبریز بیڈ پر بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ رکھ دو، یہ کہتے ہوئے اس نے نظر اٹھائی تو حورین کو اپنے کمرے میں دیکھ کر خاصا حیران ہوا۔ حورین نے قہوے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ادھر ہی کھڑی ہو گئی۔ سبریز پھر لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے سبز بلا کہیں کا، ایٹیٹیوڈ دیکھو ذرا۔ دانت پیستے ہوئے وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا بات ہے، جا کیوں نہیں رہی؟ وہ سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹرے سے کپ کو اٹھاتے ہوئے بولا تو حورین کا دل کیا کہ اپنے اوپر 2 حرفی لعنت بھیجے، کیونکہ وہ اس کے کمرے میں آ گئی، لیکن پھر اس نے جلد ہی اپنے آپ کو کمپوز کر لیا۔ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہو؟ جلدی بولو۔ وہ قہوے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ حورین کو اس کے انداز پر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی، بات کرنی بھی ضروری تھی۔ آپ پلیز نکاح کے لیے منع کر دیں، وہ بڑی ہمت کر کے بولی تو سبریز نے ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ وجہ؟ وہ بڑی فرصت سے اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کے دل میں آیا کہہ دے کہ میں تم جیسے جلاد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ یہ سب کہہ کر اس کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی میں چھوٹی ہوں، چلے نسبت طے ہو جائے، لیکن نکاح یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا تو سبریز کے چہرے پر ایک دم ہی سنجیدگی سی در آئی۔ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو تم، کیا بالغ نہیں ہو؟ میرے خیال سے 22 سال کی ہونے والی ہو۔ سبریز قہوے کی چسکی لگاتے ہوئے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اس کی نظروں سے کافی خائف ہوئی تھی۔ اب 22 کی ہوئی تو نہیں ہوں نا؟ وہ دانت پیستے ہوئے بڑے ضبط سے بولی۔ کمبخت نے میری عمر کا کتنا حساب رکھا ہوا ہے۔ عمر کو چھوڑو، تم 25 کی بھی ہو جاؤ تو یہی بولو گی کہ میں 21 کی ہوں۔ تم نے یہ بات کی کہ نکاح ٹھیک نہیں ہے، کیا اس میں ٹھیک نہیں ہے؟ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کے مقابل آ کر بولا۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ منگنی سے نکاح تک بات آ گئی؟ وہ بھی اسے دیکھتے ہوئے بڑی ہمت سے بولی۔ نکاح کا میں نے بولا تھا، وہ اب دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے بولا تو حورین نے اسے بڑی حیران نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ سب آپ نے کیا؟ کیوں کیا ایسا؟ وہ اب غصے سے ہلکا چلا کر بولی تو سبریز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اپنی آواز نیچی رکھو، میں اس لہجے کا عادی نہیں ہوں۔ جہاں تک نکاح کی بات ہے وہ میں خود بول کر کروا رہا ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ چاہے تم میری کزن ہو لیکن میرے لیے نامحرم ہو۔ اپنی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے ایسے صورتحال کریٹ کر دیتی ہو کہ کبھی تمہارا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے اور کبھی تمہیں درخت سے اتارنے کے لیے بھاؤں میں جھولا دینا پڑتا ہے۔ اب تمہیں سدھارنے کے لیے یہ نکاح ضروری ہے، تاکہ تمہارا ہاتھ پکڑنے کا، تمہیں دیکھنے کا اور تمہیں سدھارنے کا پرماننٹ سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اب تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ بس اتنی سی بات؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کروں گی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی تو اس نے ایک سخت قسم کی گھوری سے حورین کو دیکھا۔ ابھی بھی تم ایسی ہی حرکت کر رہی ہو، اٹھو بیڈ سے۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے غصے سے بولا تو ایک دم سے اس کے بیڈ سے اٹھ گئی۔ میں آپ سے وعدہ، پلیز گو، بہت تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ سبریز نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ پھر آپ رخصتی کا اتنی جلدی تقاضا نہیں کریں گے۔ وہ جلدی بولی، مبادا کہ وہ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر ہی نہ پھینک دے۔ میں تمہاری کسی بھی بات کا پابند نہیں ہوں، جب میرا دل کرے گا میں رخصتی کروا لوں گا۔ اب جاتی ہو یا پھر تمہیں پکڑ کر باہر نکالنا پڑے گا؟ سبریز نے سنجیدگی سے کہا تو حورین نے دانت پیس کر غصے سے اسے دیکھا۔ جتنی دیر سے تم میرے کمرے میں موجود ہو نا، اپنا تو مجھے نہیں پتا، لیکن سب تمہاری رخصتی نکاح کے ساتھ ہی کر دیں گے۔ آخر میں وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بڑا شوق ہے نا آپ کو میرے ساتھ نکاح کرنے کا، کر لے پورا، دیکھ لوں گی میں آپ کو۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر بڑی بہادری سے کہہ کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ سبریز تعجب سے سر ہلانے لگ گیا،
لیکن جو وہ کہہ کر گئی تھی اسے سوچتے ہوئے ایک دم سے ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ بیوقوف لڑکی، یہ کہہ کر وہ اپنے اوپر کمفرٹر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگ گیا۔ سنا ہے آپ میرے خلاف بڑے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں۔ ولید خان غصے سے اس کے آفس میں داخل ہوا اور اس کے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا غصے سے بولا تو فرحاد جو ایک ضروری فائل دیکھ رہا تھا ایک دم سے سر اٹھا کر اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اپنی سیٹ سے اٹھا۔ اپنے لہجے اور باڈی لینگویج کو قابو میں رکھیے ولید صاحب، نہ میں اس طرح کا لہجہ سننے کا عادی ہوں اور نہ ہی کسی کے اس طرح کے دھونس جمانے والے انداز کا، اس لیے نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ فرحاد اسے غصے سے دیکھ کر بولا تو ایک دم ہی ولید خان ڈھیلا پڑا تھا۔ بیٹھیں، وہ اپنے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو ولید خان کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ افسر اس سے مروب ہونے والا نہیں ہے، اس لیے آرام سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی بولیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ فرحاد روکھے سے انداز میں بولا، دیکھیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو مل بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اس طرح آپ دوسروں سے میرے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، میری اس علاقے میں کچھ عزت ہے۔ ولید خان اب بڑے تحمل سے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، 2 سال پہلے اس علاقے میں راتوں رات جو جنگلات کاٹ کر لکڑی غائب کر دی گئی وہ سب کیسے ہوا؟ جہاں تک میری معلومات ہے آپ اس علاقے میں بہت بااثر مانے جاتے ہیں، اور اتنی بڑی واردات ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو ایسا تو ممکن نظر نہیں آ رہا۔ کچھ وضاحت چاہوں گا آپ سے۔ فرحاد ٹہر ٹہر کر سنجیدہ سے لہجے میں بولا اور ساتھ میں اس کی براؤن آنکھیں ولید خان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ بڑی باریکی سے لے رہی تھیں۔ ولید خان کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے۔ آپ ہمیں چور بتا کر تو نہیں چوری کرتے نا؟ ولید خان نے بڑی دیدہ دلیری سے جھوٹ بولا تو ایک استہزائیہ مسکراہٹ فرحاد کے لبوں کو چھو گئی۔ 2 سال ہو گئے تو پھر آپ نے چور کا پتہ لگانے کی بھی کوشش نہیں کی؟ وہ مشکوک نظروں سے ولید خان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ افسر کیا چاہتے ہو؟ جو چاہتے ہو بتاؤ، تمہاری سوچ سے بڑھ کر ملے گا۔ ولید خان بھی اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ کیا میں آپ کو رشوت خور لگتا ہوں؟ فرحاد نے ایک ابرو اچکا کر اس سے پوچھا۔ میں رشوت کی کہاں بات کر رہا ہوں فرحاد صاحب، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو کچھ تحفے تحائف دینا چاہتا ہوں، اگر اس ناچیز کے قبول کریں تو۔ ولید خان خوشگوار طریقے سے مسکرا کر بولا، آپ نے مجھے سمجھنے میں شدید غلطی کی ہے ولید صاحب، میں نے کبھی کسی سے تحفے تحائف نہیں لیے، وہ کیا ہے نا، ماں باپ کے حلال پیسے سے پروان چڑھایا ہے، حرام سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اپنے سامنے ٹیبل پر پڑے ہوئے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ ولید خان نے گہرا سانس خارج کیا۔ دیکھ لیں، ولید خان کے تحفے تحائف کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، یہ انکار آپ کو مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ اب کھلے عام دھمکی لگا گیا تھا۔ مہنگے سستے کے چکروں میں آج تک فرحاد شیرازی نہیں پڑا، میرے لیے سب سے اہم میرا پیشہ ہے اور اس پیشے سے جڑی میری ذمہ داریاں، اور ان تمام ذمہ داریوں سے جڑا میرا ایمان، اور ایمان حلال مال کھانے سے آپ کے اندر مضبوط ہوتا ہے، حرام کا ایک لقمہ اس ایمان میں بھی بے ایمانی لا سکتا ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ ولید خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 2 ٹوک لہجے میں بولا تو ولید خان کے چہرے پر ایک پر اصرار سی مسکراہٹ ابھری۔ آپ اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ زندگی میں مشکلات نہ ہو تو زندگی گزارنے میں کوئی مزہ نہیں۔ اب آپ جا سکتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بی کیئرفل۔ وہ پرسکون طریقے سے بول کر مقابل کو آگ لگا گیا تھا، اور اس آگ نے پتہ نہیں کہاں تک جانا تھا۔ فرحاد علی شیرازی ولید خان کی اس پورے علاقے میں طاقت سے واقف ہو گیا تھا، اس لیے اپنے حفاظتی اقدامات بھی کر لیے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ وہ رد عمل کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ ابھی وہ آفس سے نکلنے لگا تھا کہ کاشان اس کے آفس میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی۔ کوئی نیو اپڈیٹ کاشان؟ وہ اپنے بیگ میں ضروری فائلز رکھتے ہوئے بولا۔ سر، سبریز صاحب کا نکاح حورین سے ہو رہا ہے، جبکہ پریشے گل اس کی دودھ شریک بہن ہے۔ سبریز کی ماں کا سبریز کے پیدا ہونے پر انتقال ہو گیا تھا، اس لیے پریشے کی ماں نے اسے دودھ پلایا تھا، لیکن سر، اگلی بات بتانے سے وہ تھوڑا ہچکچا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر فرحاد کے دل میں ڈھیروں اطمینان اترا تھا، لیکن اس کے لیکن کہنے پر کچھ پریشان سا ہوا تھا۔ کیا لیکن؟ وہ بے صبری سے بولا۔ سر، پریشے بی بی کی نسبت اس سے 8 سال چھوٹے کزن کے ساتھ طے کی گئی ہے، جسے وہ بالکل بھائیوں کی طرح چاہتی ہے۔ کاشان نے یہ بتا کر فرحاد کو بے چین کر دیا تھا۔ اتنا ظلم! وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ سر، یہ لوگ مر تو سکتے ہیں لیکن اپنی روایات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ زمان جس سے پریشے کی نسبت طے ہوئی ہے، اس کی والدہ بھی اپنے سے کئی سال چھوٹے کزن سے شادی ہوئی تھی۔ کاشان نے اسے تھوڑی سی تفصیل بتائی تو فرحاد نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ بہت شکریہ کاشان، یہ سب تمہاری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے، پھر بھی تم نے کیا۔ فرحاد متشکرانہ لہجے میں بولا۔
سر شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ میں تو دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی آفیسر آئے ان میں سے میں نے بہت کم کو ایماندار پایا۔ بس اس شکریہ کو اپنے پاس رکھیں اور آئندہ مجھے چائے بنانے کا مت بولیے گا۔ آخر میں کاشان ہلکا سا ہنستے ہوئے بولا، چلو میرے ساتھ گھر، تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ فرحاد نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو کاشان نے برا سا منہ بنایا۔ نہیں سر، یار ایسے تو نہ کریں۔ وہ اب کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، آ جاؤ، کچھ اور بھی ضروری ڈسکشن کرنی ہے اور میں بہت تھک گیا ہوں، تمہارے ہاتھ کی چائے پینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور کاشان کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ سبریز خان ادھر سے گزر رہا تھا، اس کی ملاقات فرحاد سے ہوئی جو اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ کاشان بھی اس کے ساتھ تھا۔ کاشان کی بھی سبریز خان سے اچھی الیک سلیک تھی۔ گھر آ کر اس نے رستم کو چائے بنانے کا بولا اور سبریز خان کو لے کر گھر کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ سنا ہے ولید خان آپ کے پاس آیا تھا؟ سبریز فرحاد کو دیکھتے ہوئے بولا تو فرحاد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی کوشش کر لی، اب ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے۔ میں اس کے خلاف قابل ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں۔ امید ہے علاقے کے ایک باعزت شخصیت ہونے کے ناطے آپ بھی میرا ساتھ دیں گے۔ فرحاد سبریز خان کی طرف دیکھ کر بولا تو اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس چیز کا مجھے بھی بڑا افسوس ہے فرحاد صاحب، میں اس وقت ادھر موجود نہیں تھا۔ درختوں کی کٹائی سے نہ صرف اس علاقے میں بلکہ شہر میں بھی آلودگی بڑھی ہے اور یہ چیز بہت تشویشناک ہے۔ آپ ایک ایماندار آفیسر لگتے ہیں، انشاءاللہ مجھے اپنے ساتھ ہی پائیں گے۔ سبریز خان پر یقین لہجے میں بولا تو فرحاد اس کی بات سن کر کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ اتنے میں رستم چائے لے کر آ گیا تو وہ چائے پینے لگ گیا۔ کاشان سے میں نے آپ کی کافی تعریف سنی تھی، فرحاد چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولا۔ کاشان صاحب خود بھی بڑے اچھے انسان ہیں، سبریز کاشان کی تعریف کرتے ہوئے بولا تو کاشان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ ویسے اس اچھے انسان کو آپ نے اپنے نکاح پر انوائٹ نہیں کیا؟ یہ کہتے ہوئے کاشان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سبریز چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کل میرے نکاح کی تقریب ہے، آپ دونوں ضرور آئیے گا۔ اب ٹھیک ہے کاشان صاحب؟ اب وہ کاشان کی طرف چہرہ کرتے ہوئے بولا، ضرور آؤں گا۔ اب آپ نہ بھی بلاتے تو میں نے اپنے سر کے ساتھ آ جانا تھا۔ کاشان نے یہ کہا تو سبریز اور فرحاد ہلکا سا کہکا لگا کر ہنسنے لگ گئے۔ خوبصورت گرین کلر کی میکسی میں حورین نفاست سے کیے گئے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ پریشے بھی گولڈن کلر کی کرتی اور ریڈ لہنگے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ معروف اور ساجد نے بے اختیار اپنی بیٹیوں کی نظر اتاری۔ ایک ماں بہت خوش تھی جبکہ ایک ماں بہت اداس تھی۔ جنت بیوی نے بے ساختہ پریشے کی پیشانی کو چوما، کیونکہ وہ تو پہلے بھی اسے اتنی پیاری لگتی تھی اور اب تو اس کے گھر کی رونق بننے والی تھی۔ ماشاءاللہ پری، تو کتنی پیاری لگ رہی ہے، پر افسوس یار میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں۔ میرا تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن تمہارا، میں خوش نہیں ہوں یار، وہ دکھی دل سے بولی۔ پلیز حورے، میں آج غمگین نہیں ہونا چاہتی۔ ابھی پھر بھی ٹھیک ہے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرے لالا شاندار ہیں، پتہ ہے خاندان کی سب لڑکیوں کی میرے لالا پر نظر تھی، لیکن تم تو بہت خوش قسمت ہو جو لالا کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہو۔ پریشے اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ چل اب موڈ نہ خراب کر، شکل سے ہی شاندار ہے وہ۔ یہ کہہ کر وہ شیشے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ پری یار میں تو واقعی بڑی پیاری لگ رہی ہوں۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اب شیشے سے ہٹیے اور مجھے بھی اپنا جائزہ لینے دیجیے۔ پلوشا جلدی جلدی ان دونوں کو ہٹا کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی تو وہ دونوں مسکرانے لگ گئی۔ سر کیا غضب ڈھانے کا پروگرام ہے؟ کاشان نے اپنے سر کو نقصق سے تیار دیکھا تو مسکرا کر پوچھنے لگا۔ بلیک کلر کے ڈنر سوٹ میں نفاست سے سیٹ کیے گئے بالوں میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ خاص تیاری تو میں نے نہیں کی، بس سوٹ ہی اچھا پہنا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی کلائی پر گھڑی باندھنے لگ گیا۔ اگر میں لڑکی ہوتا تو ضرور تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، چلو۔ یہ کہہ کر وہ کاشان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ مختلف قسم کی سوچوں کے در وہاں ہوئے تو فرحاد کا دل اس پری وش کو دیکھنے کے لیے مچلنے لگ گیا۔ سر یہ لوگ مردوں اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ بٹھاتے ہیں۔ کاشان اس کے دل کی بات جان گیا تھا، جس پر فرحاد نے سنجیدگی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ لیکن مجھے یقین سا ہے کہ میں اسے ضرور دیکھوں گا۔ اس کے پر یقین لہجے پر کاشان نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جس پر فرحاد کے سنجیدہ چہرے پر ایک تبسم سا ابھرا تھا۔ ناول کی بقیہ قسط آئندہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب تک کا ناول آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔